लिल्लाहि फ़क़द अशरका कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी के नाम की कसम उठाई उसने शिरक किया। तो हमने इस पर जो शिरक के मसले पर जंग लड़ी है उनसे और जंग जीती है, उसमें शिरक की तारीफ़ की बुनियाद पर और फिर आगे दलाइल देने पर अल-इशराक हुआ इस्बातु शरीक फ़िल उलूहियत बिमाना वजूबिल वजूद और बिमाना इस्तिहक़ाक़िल इबादा कि वैसे शिरक नहीं होता। शिरक तब होता है जब उलूहियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना जाए। उलूहियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना जाए। उलूहियत दो चीज़ों का नाम है, एक है वाजिबुल वजूद होना और दूसरा है मुस्तहिक़ इबादत होना। तो इस बुनियाद पर शिरक की तीन किस्में बनेगी कि अगर माज़अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई किसी ज़ात को किसी चीज़ को मुस्तहिक़ इबादत भी माने और वाजिबुल वजूद भी माने दोनों, तो फिर भी मुशरिक है। अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी को सिर्फ़ वाजिबुल वजूद तो माने मगर मुस्तहिक़ इबादत ना माने फिर भी मुशरिक है। और अगर वाजिबुल वजूद ना माने लेकिन मुस्तहिक़ इबादत माने तो फिर भी मुशरिक है। यानी ये उलूहियत की जो दोनों शिक्के हैं दोनों माने या दोनों में से कोई एक माने तो फिर जो है वो मुशरिक है। उलूहियत जो है ये मजाजी नहीं हो सकती, यानी उलूहियत का माना ही ऐसा है, यानी वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक़ इबादत होना। और उलूहियत मेयार है, इस वजह से यानी कलमा इस्लाम के अंदर तौहीद के लिए लफ्ज़ अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि नाम तो और भी अल्लाह ताला के बहुत हैं मगर ऐसा नहीं ला इलाहा इल्लल करीम, ला इलाहा इल्लर रहीम, बल्कि क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं, हर उम्मत में यही कलमा रहा है। पहला हिस्सा किसी दौर में भी अल्लाह का कोई दूसरा नाम कलमा तौहीद का हिस्सा नहीं बना। कभी भी ये कलमा नहीं था ला इलाहा इल्लल सत्तार या ला इलाहा इल्लल गफ़्फ़ार। उसकी वजह यह है कि ये बयान है बयान मकाम तौहीद। ये उस लफ्ज़ से बयान होगा कि जो मजाज में आता ही नहीं, जिसमें मजाज होता ही नहीं। अगर कहें ला इलाहा इल्लर रहीम तो रहीम यकीनन अल्लाह का नाम है मगर इससे तौहीद बयान नहीं होती। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहीम अल्लाह की ज़ात है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तो यहाँ रहीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अगर कहें ला इलाहा इल्लर रहीम तो फिर तौहीद साबित नहीं होगी। रहीम तो दो ज़ातें कुरान में लिखी हुई हैं। सत्तार कहें जो भी बाकी हैं उसमें मजाज आ जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाजी तौर पर रहीम है। तौहीद वो होगी कि वो लफ्ज़ मजाजन किसी पर बोला ही नहीं जा सकता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाजी रहीम तो कह सकते हैं मगर मजाजी अल्लाह तो नहीं कह सकते। कितने नाम हैं जो मुश्तरका हैं दोनों हस्तियों के, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह जो है ये है मेयार, इसलिए कलमा में ये रखा गया और इसमें उलूहियत को बयान किया गया। और उलूहियत दो चीज़ें हैं, वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक़ इबादत होना। तो इस मेयार पर हमने वो सारी सेमिनार सारे आगे किए कि बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मजाजन वो लफ्ज़ दीगर ज़ातों पर हस्तियों पर मुख्तलिफ़ वजूद से बोले जा सकते हैं और उस वजह से शिरक नहीं होता। शिरक तब होगा जब अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद माना जाए या मुस्तहिक़ इबादत माना जाए या दोनों सिफ़त उसमें मानी जाए। यानी इतना जल्द शिरक नहीं हो जाता, शिरक इस बुनियाद पे होता है। यानी ये जो तर्जमा करते हैं ममाती ग्रुप वाले देवबंदी या वहाबी, ला इलाहा इल्लल्लाह तर्जमा क्या है, कोई 11वीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई 12वीं वाला नहीं मगर अल्लाह, कोई मुश्किल कुशा नहीं मगर अल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं मगर अल्लाह। तो ये हाजत रवा, मुश्किल कुशा, 11वीं वाला, 12वीं वाला, दस्तगीर, दाता, सब पर जो तकरीर वो कलमा फिट करते हैं, तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं
نیچے ہیں اور لفظ رحیم اوپر ہے. تو جب لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا تو داتا کیسے رکھا جا سکتا؟ یہ تو عجمی لفظ ہے، قرآن میں کہیں اللہ کے ناموں میں نہیں. دستگیر، داتا، غریب نواز، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے لفظ جو ہیں ادھر وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو جب ان کو لفظ اللہ کی جگہ رکھ کر کلمہ توحید نہیں بنتا تو پھر یہ دوسرے لفظ جو ان سے بھی نیچے ہیں ان کو رکھ کر کلمہ توحید کا ترجمہ وہ کیسے کرتے؟ تو یہ مطلب ہے کہ وہ لفظ اللہ سے خیانت کرتے ہیں. اور یہ معیار بنانا کہ جو حاجت روا ہو وہ اللہ ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہو وہ اللہ ہوتا ہے، واجب الوجود اور مستحق عبادت سے ہٹ کر جو معیار ہے اس سے ہٹ کر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو حاجت روا ہے وہ اللہ ہے، جو مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے. تو پھر مددگار، حاجت روا، مشکل کشا ہونا اگر اللہ ہے تو بتایا جائے کہ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے. مددگار ہونا ومن نصر الا من عند اللہ، اور اس سے پہلے رب ذوالجلال یعنی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یعنی فرشتوں کا جو آنا تھا، آئے فرشتے ہیں لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے مدد کو بھیج کر انہیں اسے مدد اپنی قرار دیا، مدد کر رہا ہوں. تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے معیار بنایا صرف امت کو پر جعلی شرک ثابت کرنے کے لیے، وہ حقیقت میں معیار نہیں ہے. اگر اسے بنایا جائے تو پھر قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے اور سارے دین پہ اعتراض ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ سورہ انفال میں ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، محبوب یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو. کیا وحی تھی؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ثابت قدم تم نے رکھنا ہے. اب یہاں کوئی دور کی تشریح، دور کی تعویل، کوئی دور کا ترجمہ نہیں ہے. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ. فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارا کیا کام ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم بدر میں جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو ثابت قدم رکھنا ہی مشکل کشائی ہے، یہی مدد ہے، یہی حاجت روائی ہے، اور یہ رب نے فرشتوں سے کروائی ہے. تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ خود مدد کرے چاہے وہ کسی سے کروائے. توحید یہ ہے کہ اس کی کہ اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اللہ کسی کو الہ نہیں بناتا، نہ بنایا ہے اس نے. کسی کو معبود اس نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بنایا کہ یہ مجازی معبود ہے، لیکن مددگار اس نے خود بنایا ہے. اب معبود اور مددگار کو برابر تولنا یہ ناانصافی ہے. مددگار بنا ہے اللہ کی طرف سے مگر معبود کبھی نہیں بنا. معبود صرف وہ ایک ہے. معبود مجازی معبود کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں، لیکن مجازی مددگار کا. اب کوئی جھگڑا کرے کہ رب خود کرے، کسی سے کیوں کرواتا ہے؟ یعنی جیسے یہاں کوئی کہے کہ اللہ فرشتوں سے کیوں کرواتا ہے، خود کرے. تو فرماتا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کی مرضی ہے، خود بھی کرتا ہے اور چاہے تو غیر کو جو اس سے علیحدہ ایک وجود ہے، ہستی ہے، لیکن اس کے تابع ہے، اس کا برگزیدہ ہے، وہ اسے اپنی مدد کا مظہر بنائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. جیسے یہاں اب فرشتوں کو اسی نے کہا کہ جاؤ مدد کرو. اب وہابی توحید کے مطابق تو یہاں توحید کا نقصان ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں کہ ولی مدد کا مظہر ہیں، نبی مدد کا مظہر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا یبقى للہ تعالی. پھر کچھ لوگ نبیوں کے مزارات پہ چلے جائیں گے، کچھ ولیوں کے مزارات پہ چلے جائیں گے، اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یہ ان کا فلسفہ ہے. تو یہاں پھر بلے بلے تو فرشتوں کی بن گئی. تو معاذ اللہ کیا اللہ نے خود توحید کا نقصان کر لیا. ان کے بیانیے کے مطابق خود کرتا تو پھر توحید کی بلے بلے ہوتی.
اب غیروں سے کروائی ہے تو پھر اب فرشتوں کی بلے بلے ہو گئی. لیکن اللہ فرماتا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگرچہ کی انہوں نے ہے مگر یہ مدد اللہ کی ہی ہے. تو اس سے توحید کا نقصان نہیں ہوا بلکہ توحید کی عظمت ظاہر ہوئی کہ جس رب کے فرشتے یعنی بندے عباد مکرمون جن کو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نہیں یہ بندے ہیں، تو جس اللہ کے بندے اتنے پاورفل ہیں اس اللہ کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ یعنی بھیجا فرشتوں کو، ان سے مدد کروائی، اور یہ وسیلے کے لحاظ سے بھی اور جو اہل سنت کا بیانیہ ہے اس کو بھی یہ واضح کرتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں بندہ ہے اور اللہ ہے، درمیان میں کچھ نہیں، اور ادھر بندہ ہے اور اللہ ہے، درمیان میں کچھ ہے. وہ کچھ کیا ہے؟ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. آخر وہ احکم الحاکمین کی کوئی حکمت تھی، ورنہ وہ کن کہے تو یہ کافر بدر والے تمہارے گھر میں مر جاتے، ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، یا آئے ہوئے سلا دیتا، صحابہ آسانی سے گلے کاٹ دیتے ان کے. ان کو وہ ہٹے کٹے سامنے کھڑے کیے، فری ہینڈ دیا، لیکن فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم آگے جاؤ. تو یہ بیچ میں فرشتے رکھ کے میدان بدر میں اللہ کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب یہ جھگڑا ہوگا کہ بیچ والوں کی ضرورت نہیں ہے بندے کو، اللہ کو تو کسی کی بھی نہیں، بندے کو ڈائریکٹ اللہ سے بیچ میں کوئی نہیں چاہیے، تو اللہ نے بدر میں کہا کہ یہ درمیان میں میرے ہیں، میں نے انہیں کہا ہے آگے جا کے یہ مدد کریں گے، اور ان کی مدد سے شرک نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہی توحید کا پیغام آگے جائے گا. یہ ہیں بیچ والے، ورنہ اللہ کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا. ان سے کروائی فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو یہ حکمتیں تھیں کہ جب اس بارے میں قوم میں جھگڑا ہوگا کہ وسیلہ درمیان میں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، یا اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی اور ذات جو ہے وہ درمیان میں ایسی جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ بتایا جائے کہ مدد تو خود بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. قرآن میں دوسری جگہ یہی لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، یہی لفظ، اور یہاں اللہ نے وہی لفظ اپنے بندوں کے لیے استعمال کیے ہیں. اگر یہ ثابت قدم رکھنا الوہیت کا معیار ہوتا کہ جو مشکل میں ثابت قدم رکھے وہ اللہ ہے، تو پھر کبھی بھی فرشتوں کے لیے نہ بولا جاتا. تو پتہ چلا مددگار ہونا یہ معیار الوہیت نہیں ہے، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا یہ. اب فرشتے یہاں مدد کر کے مشکل کشائی کر کے اللہ نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ کہ مددگار بنے ہیں، واجب الوجود تو نہیں بنے. مددگار تو بن گئے ہیں مگر مستحق عبادت تو نہیں بنے. رہے پھر بھی بندے ہی ہیں مگر مددگار بن گئے ہیں، اور اتنی بھاری مدد، بڑی مدد انہوں نے کی ہے. اور وہی لفظ دوسری جگہ قرآن میں اللہ کے لیے تھے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی آ گئے. قرآن کے بیانیے سے شرک نہیں ہوا، اور تب نہیں ہوا جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ، جنہوں نے مددگار ہونے، حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا ہوا ہے، تو انہیں پھر بدر میں کئی اللہ ماننے پڑیں گے، کیونکہ جو مددگار ہو ان کے لحاظ سے وہ اللہ ہے. تو مددگار یہ یقینی طور پر تھے مگر اللہ نہیں تھے. کس پر؟ ہماری تعریف کے مطابق، کیونکہ پھر بھی یہ واجب الوجود نہیں تھے، پھر بھی یہ مستحق عبادت نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے بندے ہی تھے. اور دوسروں کے مطابق یا انہیں معیار الوہیت بدلنا پڑے گا یا پھر کئی اللہ ماننے پڑیں گے. کہ اگر انہوں نے مددگار، مشکل کشا، حاجت روا اس کو بنایا ہوا ہے تو پھر مددگار تو یہ یقیناً تھے جنہوں نے بدر میں مدد کی. اچھا جی، اب یہاں جو دوسری آیت ہے جس میں یہ شان رب ذوالجلال کی ہے، وہ 26واں پارہ ہے. تو وہ حقیقی ہے اور یہ مجازی ہے، لیکن لفظ میں مجازی نہیں لکھا ہوا، ساتھ لفظ ہو بہو ایک طرح کا دونوں جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہے آیت نمبر 7.
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور کیا کرے گا؟ یثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو ثابت قدم رکھنا اللہ کی شان ہے، مگر معیار الوہیت نہیں ہے۔ شان ضرور ہے، جس طرح رحیم ہونا اللہ کی شان ہے، مگر معیار الوہیت نہیں ہے۔ تو یہاں یثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یہ 26ویں پارے کے اندر ہے، اور 9ویں پارے میں ہے کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں تم ثابت قدم رکھو۔ تو اب خود کلام الہی اس میں ہے کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے، فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، لیکن شرک نہیں ہوا۔ تو جب اس سے شرک نہیں ہوا تو یہ کہنے سے کیسے ہوگا کہ اللہ بھی مشکل حل کرتا ہے، اللہ والے بھی مشکل حل کرتے ہیں؟ فرق یہ ہوگا کہ وہ ذاتی طور پر، یہ عطائی طور پر، وہ حقیقی طور پر، یہ مجازی طور پر۔ چونکہ معیاری مددگار تو مجازی ہو سکتا ہے، مگر مجازی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یعنی ایک بیانیہ، ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس قانون کے مطابق آپ بیان کریں گے تو کسی بڑے سے بڑے جو دھرتی دھکیل وہابی ہو وہ بھی دم نہیں مار سکے گا آگے سے، اور نہ اتنے سال ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کسی دلیل کا جواب دیا جس بیس پر معیار الوہیت بیان کر کے ہم نے ان کا رد کیا ہے۔ اب یہاں اس کے ضمن میں پھر جب ہم کہتے ہیں کہ شرک تب بنتا ہے جب کوئی کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے، ورنہ شرک نہیں بنتا۔ تو انہوں نے ظلم کیا ہے جو شرک کا فتویٰ امت پر لگایا ہے، اور غیروں کو خوش کیا، یہود و نصارہ کو، کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، کہ وہ تو مشرک ہوئے تھے، کافر ہوئے تھے، وہ تو فارغ ہوئے تھے، انہیں تو قرآن نے ایکسپائر کیا تھا، اب وہ چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائیں یہ امت۔ تو اس پوری امت کو انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا کر ان کی خواہش کو پورا کیا۔ اب یہ اس پر وہ دلیل مثلا یہ دیتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، یقیناً اس نے شرک کیا۔ تو ہمارے پورے بیانیہ کے مقابلے میں وہ کہ دیکھو اب اس نے کیا کوئی واجب الوجود مانا اللہ کے سوا، اس نے کیا کوئی مستحق عبادت مانا اللہ کے سوا، تو شرک تو اس نے بھی کیا، یعنی حدیث سے شرک ثابت ہو گیا۔ تمہارا جو معیار بیان کردہ ہے اس سے ہٹ کے تم کہتے ہو کہ الوہیت میں کوئی اللہ کا شریک مانے تو پھر شرک ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو قسم اٹھانے سے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ شرک تو اس طرح بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یعنی کل جو بخاری شریف میں پڑھا کہ لفظ کفر یا لفظ شرک کبھی تغلیظاً بول دیا جاتا ہے، تغلیظاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بھاری بڑا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے اگلے بندے کو، مخاطب کو، یعنی یہ ہلکا کام نہیں، یہ بھاری کام ہے، بڑا بوجھ ہے اس میں، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، مت کرو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ بندہ کافر ہو گیا، یا واقعی اس نے کفر کیا، یا واقعی وہ مشرک ہوا، یا اس نے شرک کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح کہ نماز کے بارے میں تو عام حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی نماز اگر مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن جان بوجھ کے رہ گئی ہے تو کیا اس سے اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا وہ ملت سے نکل جائے گا، ہندو سکھ بن جائے گا، کفر کر کے اس مسلمان نہیں رہے گا؟ کیا تجدید ایمان لازم آئے گا؟ ان میں سے کچھ بھی لازم نہیں آئے گا جو اس حدیث کی اعلیٰ اس کی تعویل اور تشریح ہے۔ تو مطلب کیا کہ تغلیظاً کفر کہہ دیا گیا، حقیقتاً کفر نہیں تھا، تغلیظاً کفر کہہ دیا گیا۔ تو کفر کی کئی قسمیں ہیں، کبھی تغلیظاً
بھی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے تغلیظاً ناشکری کو بھی کفر کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ تغلیظاً مفتیوں نے نہیں گھڑا، یہ اسی حدیث میں آ گیا کہ مثلاً جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر جو دیکھا تو وہ عورتیں ہیں، تو اس کا سبب کیا تھا؟ وہ آپ نے فرمایا کفر کی وجہ سے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اللہ کا کفر کیا؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، خامند کا کفر کیا، ویکفرن الاحسان، احسان کی ناشکری کی۔ تو اب حدیث میں یہ پایا گیا، تو اس واسطے امام بخاری نے یہ ترجمہ بنایا وَکُفْرٍ دُونَ کُفْرٍ، کہ کفر کفر میں فرق ہے، کفر کفر میں سب ایک جیسا نہیں ہے۔ وہابی بیانیہ ہے کہ سب ایک جیسا ہے۔ ایک جیسا کا مطلب سب میں نکاح ٹوٹ گیا، سب میں بندہ اسلام سے نکل گیا، سب میں جہنمی بن گیا، اس بنیاد پر ہمیشہ کے لیے۔ لیکن حدیث سے جو امام بخاری نے سمجھا اپنے عہد میں، فقہ البخاری فی تراجم ہی، تو انہوں نے یہ سمجھا وَکُفْرٍ دُونَ کُفْرٍ، ایک کفر دوسرے کفر سے گھٹ ہے۔ دوسرا کفر تو ملت سے نکال دیتا ہے، مگر یہ کفر جو ناشکری کے لفظ پہ بولا جا رہا ہے، ناشکری کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بولا کفر ہی جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجازی کفر ہے، مگر یہ تغلیظاً کہہ دیا گیا، تغلیظاً، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ بھی بھاری کام ہے، اور اس سے بھی عورت دیکھا وہ جہنم چلی گئی، مگر مشرکہ نہیں بنی، کافرہ نہیں بنی کہ وہ جو دائمی جہنم میں ہو، لیکن لفظ کفر بولا گیا۔ تو ہمارا بیانیہ ہے کہ کفر کفر میں فرق ہے، شرک کے لفظ میں فرق ہے، یعنی شرک میں فرق ہے۔ جیسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا نا کہ کفر کفر میں فرق ہے، تو اسی پر ہم نے آگے تو عقیدہ توحید سیمینارز میں یہ بتایا کہ شرک میں بھی فرق ہے، یعنی تغلیظاً لفظ کفر ہی نہیں، لفظ شرک بھی بولا گیا ہے تغلیظاً، یعنی جیسے تغلیظاً عورت کے خامند کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا، وہ کافرہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایسے ہی تغلیظاً کہیں مومن کو مشرک بھی کہہ دیا گیا، اور اس میں سے یہ مقام بھی ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد، یعنی ایک تو یہ مسئلہ آگے ہم بیان بھی کریں گے، یعنی رائج ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں کہ یہ بھاری بات ہے، اللہ کے سوا کسی کی جب قسم اٹھائی جائے تو، لیکن یہ ہے کہ اس سے بندہ ملت سے نہیں نکل جاتا، ملت سے کہ ملت اسلام سے نکل جائے، اور کسی نے اگر یہ قسم اٹھا لی تو اب پھر نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور پھر بیوی سے نکاح کرے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ تغلیظاً نہ ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا، یہ ہے اشرکا تغلیظاً یا کافارہ تغلیظاً۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ اب آگے مزید بحث ہے، چونکہ ان کا ہمارا جھگڑا شرک پر ہے اور اس میں لفظ شرک ہے، تو آگے پھر انہوں نے اس سلسلے میں مزید جو مکتبہ والے ہیں کچھ، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا وہابیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ترجمۃ الباب جو ہے اس سے پھر جو مصنف ہے، محدث روایت کرنے والا ہے، اس کا پھر نقطہ نظر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے ترجمۃ الباب کی بنیاد پر۔ تو اس بنیاد پہ یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، یہ نیچے ہے حدثنا قتیبہ، یہ دو لینے چھوڑ کے تو صرف لفظ باب ہے، اور آگے حدثنا قتیبہ ہے، حدثنا قتیبہ، اس میں ہے فقال ابن عمر لا تحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، فقد کفر و اشرک۔ اب یہاں پر
یہ جو صرف باب ہے، امام ترمذی نے صرف باب ہی قائم کیا، لفظ باب، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے یہاں یہ ہیڈنگ دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اوپر ہیڈنگ دیتے باب من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، چونکہ اس میں بحث تھی، چونکہ اس کی تعویل تھی، اور وہ تعویل انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے یہاں پر، تو پھر وہ اس تعویل کے خلاف اس حدیث کا عنوان کیسے لکھتے جو وہ اس حدیث کی حقیقی مطلب سمجھتے ہیں؟ اس واسطے انہوں نے صرف باب لکھ دیا، ترجمۃ الباب نہیں لکھا۔ ایسے ہی جو دیگر چھاپے ہیں یا شروحات میں ہے، انہوں نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، یعنی وہ پھر تو ان کے ذمہ لگتا ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے نیچے جو ظاہری مطلب ہے اس کے خلاف لکھا ہے، یعنی شرک نہ بننے پر انہوں نے آگے دلیلیں دی ہیں، امام ترمذی نے خود جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اب یہ مثلا قوت المغتزی علی جامع ترمذی جلد نمبر 2، تو اس میں بھی اوپر بالکل ویسے سمپل لفظ باب لکھا ہوا، یعنی ترجمۃ الباب نہیں ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، باب من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قوت المغتزی علی جامع ترمذی۔ ایسے ہی یہ جو شرح ہے عارضۃ الاحوزی جامع ترمذی کی شرح جلد نمبر 4، یہاں اس کو انہوں نے جو لکھا ہے صفحہ نمبر 37 پر، تو صرف لفظ باب ہے، ترجمۃ الباب۔ پتہ چلا کہ یہ جو پرانے چھاپے تھے، یا جس وقت یہ مصنفین شرح لکھتے رہے، شارحین، اور یہ تو کہیں دور تک بھی کسی ترجمۃ الباب کا ذکر نہیں تھا کہ امام ترمذی کے کھاتے میں ڈالا جائے کہ وہ یہاں سے شرک سمجھ رہے تھے، کہیں بھی ایسے پہلے نہیں تھا، پہلے جتنا بھی زمانہ گزرا۔ تو یہاں آ کے وہابیوں نے اپنی طرف سے فکس کیا ترجمۃ الباب کہ لوگوں کو دکھائے، پھر اسی چھاپے کا انگلش میں ترجمہ ہوا، تو انہوں نے پھر اس کو انگلش میں بھی، اب جو بھی انگلش میں پڑھیں گے وہ کہیں امام ترمذی جو ہے وہ اس حدیث سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ شرک ہوا، اور آگے جہاں جہاں وہ چھاپا جائے گا۔ اس طرح یہ یعنی خیانت کی ہے دارالسلام مکتبہ والوں نے بڑی، امام ترمذی کے ذمے ایک چیز لگا رہے ہیں جو انہوں نے اس کے خلاف نیچے لکھا ہوا، اور کہتے ہیں نا دروغ گہرا حفظہ نیس، یا چور چوری ہوتا ہے۔ اب اوپر انہوں نے باب قائم کیا ہوا ہے اس پر کہ شرک ہوا، نیچے 5-6 لائنیں امام ترمذی نے لکھی شرک نہیں ہوا۔ اب وہ 5-6 لائنیں تو پھر کبھی کاٹیں گے جا کر کہ جب یہ چوری ہضم ہو جائے گی، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اس لیے ہم مواخذہ کر رہے ہیں کہ یہ خائن لوگ خیانتوں سے باز آ جائیں، اور اتنے بڑے ائمہ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں اور غلط چیز ان کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے وہ نسخہ جامع ترمذی کا، یعنی ہم بلا وجہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، یہ جامع ترمذی کا جو انگلش کا نسخہ ہے اس کی یہ 3 جلد ہے۔ اس 3 جلد کے اندر ابواب النذور والایمان، باب من جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ باب بنایا ہوا ہے، یعنی جہاں ترمذی میں باب کے بعد کوئی لفظ نہیں ترجمۃ الباب کا، صرف لفظ باب ہے ترجمۃ الباب، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آگے جو ظاہر مطلب ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مراد، انہوں نے چھوڑ دیا کہ خود امت سمجھتی رہے گی، میں لکھ جو رہا ہوں آگے، اور انہوں نے مصنف کی رائے کے برعکس اور حدیث کے حقیقی مطلب کے برعکس آ جا کے اپنی طرف سے، امام ترمذی جب قبر میں ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے یہاں ترجمۃ الباب اپنے مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے اور حدیث کے اس مفہوم کو جو مراد نہیں اور جو مصنف کے فیصلے کے خلاف ہے وہ اوپر جو ہے وہ لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ باب ما جاء فی ان من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اتنا لمبا ترجمۃ الباب بنا دیا۔ تو اس طرح کر کے یہ لوگ تبدیلی کر رہے ہیں کہ کیا کسی کو پتہ چلے گا کہ
اصل ترمذی میں صرف باب ہے، اور جو پھر یہ رائج ہو جائے گا اب وہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ امام ترمذی بھی اپنے زمانے میں اس چیز کو سمجھا انہوں نے کہ صرف قسم اٹھانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے میں۔ اور پھر آگے اس کی ٹرانسلیشن what has been related about however swears by other than Allah he has committed shirk، یہ باب ہے۔ انگلش میں انہوں نے اپنی طرف سے پھر جو ترجمہ لکھا تو اس ترجمہ الباب کی پھر ترجمہ لکھا جو ٹرانسلیشن کے معنی میں ہوتا ہے he has committed shirk، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو اس طرح کر کے دھاندلی ہو رہی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ مکتبے والے جو حفاظت جن کی ذمہ ہے لائن اور لفظ کی، وہ چوری پہ اترے ہیں اور اپنی طرف سے خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں، یہ مکتبے والے یقیناً سنیں گے تو اس حرکت سے باز آئیں، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں چوریاں، تو خود ہے وہ اس کی اصلاح کریں، یعنی اگلا جو چھاپا ہے، اور معذرت کریں لوگوں سے کہ انہوں نے اتہام کیا امام ترمذی پر، جبکہ امام ترمذی تو اس معنی کے خلاف آگے لکھ رہے ہیں۔ اب کس طرح خلاف لکھ رہے ہیں؟ اسی باب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تفسیر ھذا الحدیث عند بعض اہل العلم ان قولہ فقد کفر واشرک یا او اشرک علی التغلیظ، یعنی یہ تغلیظ ایسا نہیں کہ ہم نے آ جا کے گھڑ لیا، کہ اشرف آصف جلالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کفر تغلیظاً ہوتا ہے، ایک شرک تغلیظاً ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تغلیظ ان ائمہ نے کہی ہوئی ہے اس مقام پر۔ انہوں نے کیا کہا کہ خواہ کفر کا لفظ ہے اصل حدیث میں، متعین نہیں کہ کافرہ صرف کہا یا صرف اشرکا کہا یا دونوں کہے، اس واسطے راوی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وا بھی لکھ دے، او بھی لکھ دے، کافرہ بھی لکھ دے، اشرکا بھی لکھ دے، اور اسی بنیاد پر تو اوپر انہوں نے سکوت اختیار کیا کہ وضاحت میں آگے چیز آ رہی ہے۔ تو کیا کہا کہ کہتے ہیں بعض اہل علم، یعنی جس میں یہ خود بھی ہیں اور ان کا اہل علم کا یہ بیان کیا، ان قولہ فقد کفر واشرک علی التغلیظ، یہ حقیقت نہیں، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں شرک نہیں، جو وہابی بغلیں بجانے لگے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ دیکھو واجب الوجود مانے بغیر اور مستحق عبادت مانے بغیر بھی شرک ہو گیا، دیکھو یہ شرک ہو گیا، یہ حدیث میں لکھا ہے، اور پھر جعلی ترجمہ الباب بھی بنا دیا۔ لیکن امام ترمذی نیچے سے بول رہے ہیں کہ یہ جو شرک تم بنا رہے وہ یہ نہیں ہوا۔ یہ کس بیس پر کہا جا رہا ہے؟ الت تغلیظ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا موٹا، اس کو بنانا، موٹاپا، بھاری، کہ یہ بھاری کام ہے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ دین سے نکل گیا، کافر ہوا اور اب وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور نئے سرے سے نکاح کرے، اور اس سے ایسا نہیں ہے۔ یہ کس بیس پہ کہا گیا ہے؟ الت۔ اب امام ترمذی نے تغلیظ کہہ کے بھی نہیں چھوڑا، آگے پھر تغلیظ کی دلیلیں دی، یعنی جیسے آج ہم ان کو دلیل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا حدیث میں، آخر وہ بھی محتاج ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں بھی حدیثیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، دیگر احادیث دیکھ کے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں، ذاتی طور پر تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیگر احادیث بتاتی ہیں کہ یہ تغلیظاً کہا گیا ہے، جس کو وہابی حقیقتاً بنا رہے ہیں اور جس کا ترجمہ الباب بدل رہے ہیں، وہ اس کے خلاف پھر آگے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً یہاں شرک نہیں ہے، تغلیظاً ہے، اس سے بندے کا نکاح نہیں ٹوٹتا، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اب اس پر دلیل دیکھو، کہتے ہیں کہ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامع عمر یقول و ابی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ و ابی کہہ رہے تھے۔ واو قسمیہ ہے کہ قسم ہے مجھے میرے باپ کی، قسم ہے مجھے میرے باپ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کے نام کی قسمیں اٹھاؤ۔ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کی قسمیں اٹھاؤ۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھو یا نکاح بھی پھر کرو، منع تو کر دیا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ تم تو مشرک ہو گئے ہو، کہ عمر تم مشرک ہو گئے ہو معاذ اللہ۔ منع بتایا ہے، لیکن شرک کا فتویٰ تجدید ایمان کا نہیں کہا، تجدید نکاح کا نہیں کہا۔ اور ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی حلفہ، ایک تو ہے نا کہ کسی مقدس ہستی کے نام کی قسم اٹھا دینا، یعنی اللہ کے سوا وہ بھی جائز نہیں، ایک وجہ پر آگے ہم بیان کریں گے۔ اگر کوئی لات عزا کی قسم اٹھا دے معاذ اللہ، حدیث اگلی جو ہے بطور دلیل جو پیش کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی حلفہ واللات والعزا، جس نے اپنے حلف میں واللات والعزا تک کہہ دیا، عادت تھی اس کی، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ان کی تعظیم کے لیے نہیں، اس عادت کی بیس پہ اس نے واللات والعزا کہہ دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فقد اشرکا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نکاح ٹوٹا، یہ جو کچھ اس نے کہا اس کا کیا مواخذہ اس پر کیا وہ کرے، سرکار نے فرمایا وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ، یعنی مراد پورا کلمہ ہے۔ اب یہ ورد ہی اس کا بدل ہے، جو کچھ اس نے کیا اس ورد سے کلیئر ہو گیا کہ یہ انہیں الہ نہیں مانتا لات عزا کو، ویسے اس کے زبان سے ان کا نام نکل گیا، لیکن یہ مشرک نہیں بنا اس حدیث میں جہاں یہ کہا گیا۔ اب اس کے ساتھ وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ الرِّيَاءُ شِرْكٌ، دیکھو یعنی مسئلہ چھیڑ کے پھر اس کا حق ادا کیا، کہا یہ یہاں جو لفظ شرک آ گیا ہے نا، یہ ویسے ہی ہے جیسے ریا کو شرک کہا گیا ہے، تو ریاکار کیا مشرک ہے؟ ریاکار کا کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ ریاکار کیا تجدید ایمان کرے؟ کچھ بھی لازم نہیں اس پر، ہاں ریا سے بچے، بڑی بیماری ہے، یا ثواب گھٹتا ہے یا مٹتا ہے، یا پھر الٹا وہ عمل عذاب بن جاتا ہے، جس طرح حدیث مسلم میں ہے کہ جو بظاہر شہید ہوا تھا، اللہ نے کہا تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ تجھے مجاہد کہا جائے، تو غیر اللہ کے لیے واہ کے لیے لڑا، فرشتوں کو کہے گا اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو، تو اب اس کا وہ جہاد، وہ شہادت، وہ جہنم جانے کا باعث بنی، کس بیس پہ؟ ریا کی بنیاد پر۔ تو اس لیے یعنی اس کا بھاری ہونا تغلیظاً یہ کہا کہ جس نے ریا کیا اس نے شرک کیا، تو کہتے ہیں جیسے کیا الریا شرکن، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک کہا، اور دوسری حدیثوں میں مطلب یہ ہے شرک اصغر اس کو کہتے ہیں، ریا کو شرک اصغر کہتے ہیں، ریا کو یعنی شرک تو اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، لیکن دل میں ہے کہ بندے بھی دیکھیں، تو یہ بھی اس نے یعنی من وجہ ان کو ساتھ شریک کیا، تو اس لیے اس پر لفظ شرک بول دیا گیا، مگر یہ نہیں ہے کہ اب یہ نمازی مشرک ہو گیا اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا اور بیوی پھر نکاح میں لائے گا، ایسا ہرگز۔ تو یہ امام ترمذی اس ایک حدیث جس کا ترجمۃ الباب نہیں لکھا، اس میں جو مطلب ہے اس کو بیان کر کے پھر دلیلیں دیں کہ یہاں اشرکا نہیں ہے، حقیقت میں یہ تغلیظاً ہے، اوپر وہ ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ یہاں تو شرک ہو گیا، اور نیچے انہوں نے جو کچھ لکھا
وہ یہ ہے. اس بنیاد پر یعنی جو چوری کر رہا ہوتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ سہما ہوا ہوتا ہے. پتا ہلیا تے چور چلیا، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ اب اس کو نیچے بدبختوں نے دیکھا ہی نہیں کہ نیچے وہ خود کیا لکھ رہے ہیں. لمبا اتنا تبصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور خود بھی کاٹیں تو یہ ابھی ہضم نہیں ہوگا اتنا، وہ کئی صدیاں گزریں گی تو پھر کٹے گا یہ تبصرہ نیچے سے، پھر اوپر لکھ کے پھر اگلا باب شروع ہو جائے گا. اگر سنی سوئے رہے تو، اگر جاگ گئے تو پھر پچھلا بھی مواخذہ ہو جائے گا. تو یہ اب دیکھو یعنی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں توحید کی، اس میں ہمارے مقابلے میں جو وہ دلیل لائے، اس دلیل کے اندر حقیقت میں تو ہماری دلیل ہے. یعنی اس کتاب میں تو اب یہ ساری دلیلیں امام ترمذی نے جو انجینئرڈ شرک ہے، جعلی فتویٰ، اس کے خلاف اس وقت دیں. جو انہوں نے امت کو مشرک قرار دیا تو انہوں نے کہا یہ ہم مشرک نہیں بنتا، یہ تغلیظاً کہا گیا ہے، یہ پھر بھی مسلمان ہیں اگر کسی نے ایسا کر دیا. اور انہوں نے اس کے ذریعے پھر اپنا گھڑا ہوا فتویٰ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اب یہاں آگے دیکھیے، اب اس پر ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ ریا کو بھی شرک کہا گیا ہے. ریا کو بھی، اور مقصد کیا ہے کہ شرک میں فرق ہے. شرک میں جس طرح امام بخاری نے کہا کفر میں فرق ہے کہ ایک کفر سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے، دوسرا بھی لفظ کفر ہی ہے دلائل میں لکھا ہوا، مگر اس سے نہ کافر ہوتا ہے، نہ ملت سے نکلتا ہے، نہ تجدید ایمان کی ضرورت، نہ تجدید نکاح کی ضرورت. ایسے ہی ایک لفظ شرک، و شرکن باب و شرکن دون شرکن، کہ ایک شرک دوسرے شرک سے نیچے ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ تو شرک اکبر ہے اور یہ اصغر ہے، اور اس سے بندہ مشرک نہیں بنتا. اگرچہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں لفظ شرک ہی آیا ہوا ہے، مگر اس سے مشرک بھی نہیں بنتا، نہ نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ ہی تجدید ایمان ہے. اس پر اب یہ آیت انہوں نے پیش کی. تو یہ طریقہ کار بھی ہے دلائل دینے کا، یعنی اس بنیاد پر کہ یہ مسائل اہم ہیں، اور اس میں جو تفسیر تھی آیت کی وہ انہوں نے پھر ساتھ اس کے اٹیچ کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے بلا وجہ نہیں کہا کہ یہ تغلیظاً اس طرح ہے، امت ایسے کہتی آئی ہے اور میں بھی اس پر ہوں، اور پھر آج ہم کہتے ہیں ہم اس پر ہیں جو انہوں نے لکھا امت کے ائمہ سے. اب یہ آیت قرآن مجید کی، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یہ سورہ کہف آیت نمبر 110. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ولا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے شرک نہ کرے. لا یشرک، یہ لفظ اس کی کیا تفسیر ہے؟ کس چیز سے روک کے اس کو اس آیت پہ عمل کروایا جائے گا؟ اور یہ بھی بڑی باریک بات ہے. وہابیوں کی اصطلاح ہے کلمہ گو مشرک. کہتے ہیں ایک تو وہ ابو جہل کا ٹولہ وہ مشرک تھے، ایک آج کے کلمہ گو بھی مشرک ہیں کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر اس ذریعے سے تو اس پر لفظ پر انہوں نے کتابیں بھی کئی بدبختوں نے لکھی ہوئی ہیں. یہ ادھر مبشر ربانی تھا بدبخت ایک لاہور میں، یہ وہابیہ کا، اس نے کلمہ گو مشرک، اس پر کتاب پر پھر پابندی لگی. اس کا ٹائٹل ہی تھا کلمہ گو مشرک. مطلب کیا ہے؟ مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں بیک وقت مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں. اس پر ہم نے اس زمانے میں مواخذہ کیا تھا کہ ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا.
اگر مسلمان ہے تو مشرک نہیں، اگر مشرک ہے تو مسلمان نہیں، 50-50 نہیں ہو سکتا۔ اگر 100 میں سے 1% بھی کفر و شرک آیا، ایمان گیا، ان کا بیانیہ ہے کہ یہ ساری امت، یعنی اصل جو مشرک ہیں ان سے تو ان کی جنگ نہیں، اصل مشرک ان کو تو سعودی عرب میں اور دبئی میں اور ہر جگہ انہوں نے مندر بنا دیے کہ جی بھر کے کرو، اور دنیا کے سب سے بڑے بندر، اور ان میں سب سے بڑے بندر، اس سے ان کو الرجی نہیں ہے۔ اور یہ خبر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ تو اس میں یہ ہے حدیث میں، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان یا اصنام، کہ ایسی قوم آئے گی مسلمانوں کو تو قتل کریں گے مگر بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اہل اوثان کو، اور وہ یہی طبقہ ہے کہ مسلمانوں پر تو پابندیاں ہیں، یہ نہ کہو وہ نہ کہو، اور ان کے لیے خود بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اپنے بیانیہ پر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اور ساتھ ہی مشرک بھی ہو، کیسے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو ساتھ وہ شرک بھی کر رہا تھا تو اس کو روکا جائے کہ شرک نہ کرے۔ تو اس طرح یعنی عمل صالح اور شرک دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ عمل صالح تب ہے جب مومن ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں بت پرستوں کو نہیں بولا جا رہا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، کافر تو لقاء ربہ کی یرجو ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو مومن ہے ایک تو وہ نیک کام کرے، دوسرا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ ان کا بھی، دیکھو کلمہ گو بھی ہے اور ساتھ شرک مکس کر رہا تھا تو اس کو روکا گیا کہ کلمہ گو رہو، صرف شرک مکس نہ کرو ساتھ اس کے۔ اب اس کو انہوں نے، یعنی یہ ہے ایک غلط بیس پر پھر آگے مزید غلط کرنا، جو آج یہ کر رہے ہیں۔ امام ترمذی نے تو اس آیت کو اس چیز کی دلیل بنایا کہ حدیث میں جو فقد اشرکا ہے وہ حقیقتاً نہیں، تغلیظاً ہے۔ تو تغلیظاً کیوں ہے؟ کہ آیت میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے کہ ریا سے بچنے کا، اور ریا سے بچنے کو شرک سے تعبیر کیا ہے، شرک سے بچنے کے ساتھ، یعنی لا یشرک کا مطلب ہے لا یرائی، نماز پڑھے ساتھ ریا نہ کرے، نماز تو پڑھے مگر ساتھ ریا۔ اب یہ تو اکٹھا ہو جائے گا ایمان کے ساتھ، کلمہ گو ریاکار ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ گو ہو اور مشرک بھی ہو۔ کلمہ گو یعنی پورا دین کا کلمہ پڑھے ہوئے ایک بندہ جو ہے وہ 15ویں صدی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن یہ مشرک بھی ہے کیونکہ ابھی اذان سے پہلے اس نے درود شریف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔ تو وہابی بیانیہ یہ ہے۔ اور امام ترمذی اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلوں کے ذریعے سے کہ یہاں شرک کا لفظ بولا گیا ہے ریاکاری پر، یہاں شرک اکبر نہیں ہے۔ مومن ہو اور شرک اکبر کرے تو پھر مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو شرک اکبر نہیں ہے۔ مومن بھی ہو اور ساتھ یہ بھی ہے کہ لا یشرک، اب عمل کے درمیان شرک نہ کرے تو مطلب کیا ہے؟ ریا نہ کرے۔ تو یہاں ریا کو شرک سے تعبیر کیا گیا۔ ولا یشرک کا معنی کیا؟ لا یرائی۔ تو اب وہابیہ کا بیانیہ ختم ہوا، انہوں نے جو گھڑا تھا اس کے مقابلے میں امت کا بیانیہ آ رہا ہے، اور وہ یہاں شرک سے مراد شرک اکبر نہیں لیتے بلکہ شرک اصغر لیتے ہیں، اور اکبر اور اصغر میں بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ اور لا یشرک کا معنی کیا ہے؟ لا یرائی۔ اب یہاں دیکھو کیا لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ فقد فسر بعض اہل العلم هذه الآیات من کان یرجو، اصل میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا الآیات، یعنی ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ قال لا یرائی، لا یرائی یہی ہے ساری ملائی اس پر، یعنی لا یرائی کہہ کے انہوں نے نجد کو دھکا اس وقت دیا. لا کہ لا یشرک یہ لا یرائی ہے، یہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے. تو کلمہ گو ریاکار تو ہو سکتا ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہو، مگر کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ گو یعنی جو پورا کلمہ اس نے پڑھا ہے دین کا، تو اس کے بعد وہ اگر شرک کرے گا تو پھر ٹوٹلی مشرک ہے، اور اگر مومن ہے تو ٹوٹلی مومن ہے. یہ ہاف یا اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پر یہ اصطلاح ہے ہی نہیں کلمہ گو مشرک، جو انہوں نے آج گھڑی ہمارے خلاف. ہاں جو ان کے خلاف ہے وہ شروع اسلام سے آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ کلمہ گو منافق، کلمہ گو، کلمہ گو، کلمہ گو. اب بات کریں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے انہوں نے نئی سیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو 14 صدیوں میں لفظ ہی نہیں ہے. اور یہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ تو شروع اسلام سے لفظ ہے. یعنی کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ کلمہ گو پورا ہو اور پھر اس کے لیے اصطلاح. اور وہاں بھی پھر یہ ہے کہ یعنی جب کلمہ گو منافق ہے تو پھر وہ کافر ہی شمار ہوگا. لیکن وہ یہ ہے کہ اب نکل کے مسلمانوں سے ادھر چلا گیا، یا کلمہ گوئی حقیقت میں نہیں تھا. بہرحال اصطلاح وہ آ رہی ہے، مگر کلمہ گو مشرک کی کوئی اصطلاح وہ انہوں نے نجدیوں نے گھڑی ہے، وہابیوں نے سعودی عرب میں، اور پھر انہوں نے یہاں بھیجی ہے. اور آگے ہم نے اللہ کے فضل سے اس اصطلاح کا گلا دبا دیا ہے کہ کلمہ گو منافق کی ہے، اور وہ دیکھو کس پر سچی آ رہی ہے. ہمارے لیے تو میں نے ڈھونڈی ہے جو یہ تو ہم پہ سچی نہیں آتی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اب یہ جو بات آ گئی ہے کلمہ گو والی، اس میں جو ان کی مزید ایک بڑی دلیل ہے، جو یہ سعودی عرب سے جتنا لٹریچر چھپتا ہے توحید کے مسئلے پر، ہر جگہ وہ آیت لکھتے ہیں بطور خاص، اور اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا بھی میں ضمناً جواب دے دوں. یہ سورہ یوسف جو ہے جہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر سورہ یوسف کی 106 آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. شاید اس کو پڑھ کے کسی نجدی نے حملہ بھی تم پہ کیا ہو. یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کلمہ کو مشرک ثابت کرنے کا. اور پھر یہ کہ یہ سارے بریلوی سنی یہ معاذ اللہ ایسے ہیں جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، مگر اس حالت میں کہ ایمان کے ساتھ ہی مشرک بھی ہوتے ہیں. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ قید ہے ان کے ایمان کے ساتھ کہ ایمان اس حالت میں کہ وہ مشرک ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تو اس میں لفظ ایمان جو ہے اس پر بحث ہے. یہ پورے سال کا سبق ہے بلکہ پوری زندگی کا، کہ لفظ ایمان پر بحث کر کے ہم ان کو الٹا کرتے ہیں. ایک ہے ایمان لغوی اور دوسرا ہے ایمان اصطلاحی. ایمان اصطلاحی جو ہے اس میں ایمان مجمل ہے، مفصل ہے، یعنی سارے جو معتقدات ہیں. ایمان اصطلاحی اس کے نتیجے میں بندہ مسلمان ہوتا ہے. ایک ہے لغوی، مطلقاً کسی چیز کو مان جانا، اگرچہ اس کے مان جانے کے بعد ابھی اصطلاحی مسلمان نہیں ہوا، اصطلاحی ایمان نہیں آیا، لیکن لغوی طور پر آ گیا ہے کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو، دو کو، تین کو کسی طرح سے کسی نے مانا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے، تو لغوی ایمان کا لفظ وہاں پر بولا جائے گا.
مگر اصطلاحی ایمان کا لفظ وہاں پر نہیں بولا جائے گا۔ اور ہمارا جو یہ جھگڑا چل رہا ہے یہ لغوی پہ نہیں چل رہا، اصطلاحی پہ چل رہا ہے کہ جو اصطلاحی مومن ہے وہاں شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جو قانون شریعت کے مطابق مومن جس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ مومن ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے معاذ اللہ شرک کیا تو ٹوٹلی مشرک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کلمہ گو بھی برقرار رہے، مومن بھی برقرار رہے اور ساتھ مشرک بھی اس کو کہا جائے۔ تو یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے ایمان لغوی کی بات، اور ایمان لغوی اور شرک اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایمان اصطلاحی اور شرک اکٹھا، اب یہ خلاصہ ہے گھنٹوں کا، ایمان لغوی اور شرک اکٹھا ہو سکتا ہے، ایمان اصطلاحی اور شرک اکٹھا یعنی ایک چیز رہے گی۔ اگر اس نے کیا خدا نخواستہ تو پھر مشرک ہے، پھر مومن اصطلاحی نہیں ہے۔ اب یہاں کیا چیز ہے کہ جس کو وما یؤمنون میں بیان کیا گیا، کس کی بات ہے؟ یہ بات امام احمد رضا بریلوی یا داتا صاحب یا مجدد الفیسانی یا آج کے مسلمان کی نہیں ہو رہی کہ جن پر یہ آیت چسپاں کر رہے ہیں خوارج الدہر۔ یہ بات ان کفار کی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ان کا وتیرہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں، اگر انہیں کہیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے، تو یہ سچ بولتے ہیں نا، اللہ نے پیدا کیا۔ کہتے ہوں گے اچھے خاصے روافض کے پیچھے تھے، اب پھر ہمارے پیچھے اب یہ جو باتیں تھیں نا اس طرح کی ان کی کہ عرش کا رب کون ہے، رزق کون دیتا ہے، اللہ، یہ کہہ کے آگے پھر بتوں کے سامنے میں جا کے لیٹ جاتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان کا یہ ماننا کیا ماننا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ یہ جواب دینے پر وہ اصطلاحی مسلمان ہو گئے، وہ تو تب ہوں گے جب سرکار کو رسول بھی مانیں گے، جب ملائکہ کو بھی مانیں گے، آخرت کے دن کو بھی مانیں گے، وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اب صرف یہ کہنے سے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ نے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بول کے کفر کر رہے ہیں، یہ تو بات سچی ہے۔ اور ابھی لغوی ایمان آیا ہے، اصطلاحی ایمان، ان کے لغوی ایمان کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا ان کافروں کو جو اصطلاحی کافر ہیں اور لغوی مومن ہیں، ان کو رب نے کہا کہ یہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی، یوں مانتے ہوئے بھی کہ رزق کون دیتا ہے اور خالق کون ہے، پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ پورے مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور پھر ساتھ ساتھ مشرک بھی تھے، ایسا ہرگز۔ اور آج یہ پورے جو مسلمان ہیں اصطلاحی ان پہ آیت پڑی جا رہی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں خوارج کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ برا مانتے تھے۔ شرار شریر کی جمع ہے، خلق اللہ خلق خدا میں سے سب سے زیادہ شریر، یراہم ان کو، پیچھے ذکر خوارج کا ہے بخاری میں، قال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری تھی یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں، یہ خوارج کی نشانی ہے۔ لہذا یہ آج کتابیں لکھ کے کلمہ گو مشرک، یہ جو کچھ سے چھپ رہا ہے سب کچھ، یہ گویا کہ ثبوت دے رہے ہیں کہ انہی کے بارے میں ابن عمر نے فرمایا تھا کہ جب دنیا پوچھے کہ خوارج کون ہوتے ہیں، نشانی کیا ہے، تو دکھا دو یہ نشانی ہے، یہ ان کے خارجی ہونے کی نشانی ہے، یہ خوارج ہیں اور ہیں شرار خلق اللہ۔ کوئی کہے گالی دے رہے تو کہا ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں۔ کرتوت کیا ہے کہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری تھیں وہ یہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس آج، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ 100%
کفار کے بارے میں اتری تھی. وما یؤمن اکثرہم کا مرجع پیچھے دیکھ لیں آیت قرآن میں کون ہے. وہی پھر مشرکون بھی ہیں جو ہم ہیں، وہ پیچھے کافر ہیں. تو انہوں نے کافروں والی آیت آ کے مسلمانوں پہ فٹ کی ہوئی ہے، یہود نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم تو فارغ ہوئے تھے اپنے دین سے، ان وابیوں کے ذریعے ہم اس امت کو بھی فارغ کروائیں گے، کہ ساری امت کو ایسا کہیں. اب وہ قرآن میں پیچھے دیکھو کہ ذکر کس کا آ رہا ہے. یہی جو مفہوم قرآن بدلنے کی واردات ہماری 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں اس طرح ہم نے ما قبل سے ہی اور ما بعد سے ہی اور دیگر آیات سے ہی ان کی ہر بات کا جواب دیا ہے جو یہ اپنی طرف سے فہم قرآن کے دعوے دار ہیں اور تفہیم قرآن کے دعوے دار ہیں، اور یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سنی شعر پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارا ہے اور ہماری دلیلیں ہیں. تو ہم نے قرآن ہی سے، قرآن کے اسلوب سے، آیات سے، ما قبل سے، ما بعد سے ان کی ہر بات کا جواب دیا جو یہ استدلالات کے دعوے دار تھے قرآن مجید سے. اب یہاں یہ جو آیت ہے سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اس سے پہلی کیا آیت ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، وہ کافر ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں. تو یہ ذکر کس کا ہے؟ موردون کا ہے. معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. آگے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور جو مانتے ہیں چند باتیں تو اس میں بھی یعنی وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور کچھ باتیں ان پر لغوی ایمان بھی لے آتے ہیں. یا بتایا جائے کہ کون سے لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا. آخر آیت کسی کے بارے میں اتری اور بارے جن میں اتری وہ عام ایک دو نہیں، اکثرہم ہیں. تو صحابہ میں سے کون تھے؟ اکثرہم. کون کلمہ گو مشرک تھے اس وقت؟ کون تھے؟ تو صحابہ میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں تھا. تو پھر ایمان والے تو سارے صحابہ کہلاتے تھے. اور یہ جن کے بارے میں ہے وہ اکا دکا نہیں، اکثرہم ہیں، یعنی جس طبقے کی بات ہے اس طبقے کے وہ اکثرہم ہیں، ایک دو نہیں. وہ طبقہ ہے مشرکین مکہ کا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. اتنا تو مانتے ہیں مگر دین اسلام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتے. لہذا مومن اصطلاحی نہیں ہیں کافر. تو یہ ما قبل بھی بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اس سے پہلے دیکھو ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. یہ مکر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ماننے والوں کی نہیں ہو رہی. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، محبوب اگر زیادہ بھی آپ حرص کرو اکثر نہیں مانیں گے. تو یہ نہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے یعنی کفار مکہ سے یا اس وقت کے جو مخالف ہیں محبوب علیہ السلام کے، آپ ان سے تو کسی اجر کا سوال نہیں کرتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب یہ کن سے اجر کا سوال نہیں کرتے؟ پیچھے ذکر کفار کا ہے جن کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہ اعراض کرنے والے کون ہیں؟ کفار ہیں. آگے متصل آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ یہ لغوی طور پر اللہ کو خالق رازق مان جاتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ معیار الوہیت نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے، رسالت نہیں مانتے. تو یہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں. سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے اپنا جھوٹا بیانیہ ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، جبکہ اس کا تذکرہ خود 2 آیتیں پہلے سے پڑھ کے لے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ یہ مومنین کی شان نہیں ہے جو پیچھے بیان ہو رہی ہے جن لوگوں کی آگے جن کے بارے میں یہ آیت ہے.
تو وہ جو تھوڑا سا مانتے ہیں اس کا ذکر یعنی ایمان لغوی کی شکل میں کر کے آگے پھر یہ اس کا حکم بیان کیا گیا۔ اور یہ چیز شروع میں یعنی جب وہابیت کا اثر تھوڑا تھا بھی دیوبندیت پر، تو دیوبندی بھی انہی باتوں پر ان سے ٹکراتے رہے، بہت سی چیزوں پہ جا کر دیوبندیوں نے وہابیوں سے مناظرے بھی کیے، اور ان کا تذکرہ ہے کتابوں کے اندر، ان کی جو شروحات ہیں ان کے اندر ابن سعود سے، اس کی علماء سے ان کو جھوٹا کہا، اور شرک کا جو فتویٰ تھا اس کو غلط ثابت کیا، لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے ریالوں سے قوموں کا ضمیر۔ آج یہ بھی اسی پر ہیں جس پر خود پہلے مناظرے کرتے رہے، اور اس پر جو ہے وہ چونکہ یہ سبق کئی کالے کوے بھی سنیں گے تو میں وہ بھی ساتھ ذکر کر دوں۔ یہ جو دیوبندیوں کی شرح ارشاد القاری، شرح صحیح بخاری، یہ بس ایک جلد میں ہی ہے، یہ صرف ان کے لیے پھندہ ہے۔ اس آیت کا انہوں نے بھی یہاں ذکر کیا صفحہ نمبر 226 پر، اور پھر ایک دوسری آیت ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ، چونکہ اس رستے پہ چلیں تو پھر آگے نکلتی آتی ہیں باتیں جن کا پھر جواب دینا پڑتا ہے، وہ آیت بھی آپ دیکھ لیں تاکہ اس کا بھی ساتھ ہی ذکر ہو جائے۔ یہ جو سورہ انعام ہے اس میں آیت نمبر 82، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت والے ہیں۔ کون؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مکس نہ کیا۔ لم یلبسو، بسو ہوتا تو پہننا تھا، لم یلبسو، انہوں نے اپنا ایمان نہیں مکس کیا، ملایا کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ۔ تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ظلم سے مراد ہے شرک، تو مطلب کیا ہوگا؟ اگرچہ روکا جا رہا ہے، ویسے تو عام چیز ہے کہ ہر مومن کو حکم ہے کہ شرک نہ کرے، ہر وقت کا حکم ہے تو بچا رہے، یہ رہنمائی ہے، لیکن ان کا مطلب یہ بنانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بھی رہے اور ساتھ وہ شرک کا دھندا بھی اس کا ہو، دونوں کاروبار کرتا ہو، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی دیکھو آیت میں آ رہا ہے۔ اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی اس نے ارشاد القاری میں کر دی، ان کی اس دلیل کا جواب۔ ویسے یہ دلیل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چونکہ حد درجہ کے پرہیزگار تھے اور لفظ ظلم کے معنی سے پوری طرح واقف تھے، پھر اس کی افراد کیا ہیں؟ مثلا ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا ہے، وہ باہر نکلا ہے، دوسرا اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے، تو شرعی طور پر یہ بھی ظلم ہے۔ وضع شیء فی غیر محلہ ہی، وضع شیء فی غیر، کسی کا اعزاز ہے کہ اسے آگے بیٹھنا، اسے پیچھے بٹھا دیا جائے تو یہ غیر محلے میں ہی ہوگا، تو اس پر بھی لفظ ظلم بولا جائے گا۔ اور آگے چلتے چلتے اس کے کروڑہا افراد ہیں، اور اوپر سب کی بڑا فرد شرک ہے کہ اللہ کا حق تھا کہ اسے ایک مانا جائے، تو جب اس کا شریک مانا گیا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اضطراب کا اظہار کیا، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم کا ارتکاب نہ ہو؟ اب یہ ظلم وہ نہیں ہے کہ قتل و غارت یا لوٹ مار معاذ اللہ یا چوری ڈاکہ، یہ ہے کہ کوئی آگے بیٹھا تھا، کوئی پیچھے آ کے بیٹھ گیا، کوئی اس طرح کی معمولی چیزیں ان کے لحاظ سے اٹھ کے باہر نکلا تھا، اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو بڑا مشکل ہے ہدایت یافتہ ہونا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، کہ ایمان لایا اور پھر مومن ہی رہا اور کبھی اس نے شرک نہیں کیا، آخری دم تک ایمان سلامت رہا، تو پھر ہدایت یافتہ۔ اس سے پھر اضطراب ختم ہو گیا کہ اس سے تو ہم پھر محفوظ ہیں کہ اللہ فضل کرے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور شرک چھوڑا ہے،
جو پہلے تھا اور اب ہمیشہ کے لیے ہم محفوظ ہیں۔ اب یہ جس وقت یہاں صفحہ نمبر 226 پر بحث چلی تو یہ لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ اجتماع یعنی یہ ویسے جو لوگ منطق کے خلاف بولتے ہیں، علم منطق کے خلاف، تو وہ قرآن مجید کی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے بولتے ہیں۔ یہ منطقی کہتے ہیں کہ اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، دیکھو اجتماع ضدین تو ہو سکتا ہے، جس طرح اس آیت میں ہے، ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے، ایمان شرک کی ضد ہے۔ یہ کئی جنگیں ہیں نا اپنی اپنی جگہ، کیونکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی، صون المنطق والکلام عن علم المنطق والکلام، اپنی گفتگو کو اور کلام کو علم منطق اور علم کلام سے بچا بچا کے رکھنا، یعنی گفتگو میں منطق نہ آئے اور گفتگو میں علم کلام نہ آئے۔ ان کا زیادہ رخ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے علوم کی طرف تھا، جس میں بہت سی کتابیں لکھی، تو پھر وہ جو عقلی علوم تھے ان کے خلاف تھے، تو منطق کے خلاف اور فلسفہ یہ کلام علم کلام کہ جس میں وہ اصطلاحی فلسفہ کی استعمال ہوتی ہیں، اس سے روکنے کے لیے انہوں نے اتنی موٹی وہ کتاب لکھی، صون المنطق، صون ہے بچانا، سیانہ، صون المنطق والکلام عن علم المنطق والکلام۔ تو پھر اس طرح کی چیزیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہے گا نہ مردہ رہے گا، تو تم کہتے ہو کہ رفع نقیضین نہیں ہو سکتا، تو یہ رفع ہوا پڑا ہے۔ تم کہتے ہو اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، تو ہوا پڑا ہے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ اس لحاظ سے بھی بات سے ہیں، لیکن یہاں جو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے وہابیت سے کہ انجینئرڈ جعلی فتویٰ شرک کا انہوں نے امت پر لگایا، اس کے لحاظ سے اب کہتے ہیں نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اجتماع ضدین نہیں ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین اس جواب سے پھر ہمارا بھی جواب آئے گا کہ جب اجتماع ضدین نہیں ہوگا، یا صرف ایمان ہے یا صرف شرک ہے، اجتماع ضدین نہیں ہوگا، تو اس جواب کے ضمن میں پھر ہمارا بھی جواب آئے گا کہ یہاں ایمان لغوی کی بات ہو رہی ہے، ایمان اصطلاحی کی بات۔ اگر ایمان اصطلاحی ہوتا تو پھر اجتماع ضدین ہو جاتا، لیکن یہاں ایمان اصطلاحی بلکہ ایمان لغوی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں ایمان سے شرعی ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں۔ دھماکہ ہوا ہے، شرعی ایمان مراد کس میں؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں شرعی ایمان بلکہ لغوی معنی مراد ہیں۔ تو لغوی کے تو ہم خلاف نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی اصطلاحی ایمان اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اب دوسری طرف یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ اجتماع ضدین لازم آ رہا ہے، تو اب اس جواب پر جو زمخشری نے دیا، جو لغت فن اس میں اس کا قول حجت ہے بہت بڑا، تو اس نے کہا کہ یہاں پر ایمان اصطلاحی شرعی نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی ہے، اور جب ایمان لغوی ہے تو شرک کی ضد ایمان اصطلاحی ہے۔ شرک کی ضد کیا یہ ہے؟ ایمان لغوی ایمان شرک کی ضد مطلب ہے جو ضد ہے اس کا ذکر نہیں ہے تو اجتماع ضدین نہیں، اور جب اس کا ذکر نہیں تو پھر وہابیہ کا استدلال باطل ہے۔ انہوں نے ثابت یہ کرنا تھا کہ شرعی ایمان اور کفر شرک اکٹھے ہو گئے، لیکن ثابت کیا کیا؟ لغوی ایمان اور شرک اکٹھے ہو گئے، تو جو ثابت کرنا تھا وہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہ خود اس نے بھی
یعنی یہ جواب دیا. اب انہی کے شتونگڑے پیچھے یہ آیتیں ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں وہابیوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ان میں شامل ہوئے ہیں ریالوں کی وجہ سے. آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی. پہلے حق بعض مقامات پر ان کی زبان سے بھی نکل رہا تھا، لیکن بتدریج ہر نیا جنم جو ہے اس پر اثرات زیادہ ہیں وہابیت کے. تو اب ان کے گھر سے برآمد ہوا کہ یہ بات مشرکوں مکہ کے کافروں کی ہے، اس وقت کی کسی مومن کی یہ بات نہیں ہے. اور مومن بنتا ہے ایمان شرعی اصطلاحی سے، اور یہاں جو انہیں میسر تھا جن کی بات وہ لغوی تھا. اور لغوی ایمان اور شرک، یہ جو اصطلاحی شرک ہے، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اصطلاحی ایمان اور شرک اصطلاحی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اس نے وہ جو آیت ہے ہم نے تو اس کی دوسری وضاحت کر دی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ارشاد القاری میں کہا پس ہم بھی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ میں یہی کہتے ہیں کہ یہاں ایمان لغوی مراد ہے. ایمان لغوی، لم یلبسوا ایمانہم بظلم. اگر مکسنگ مانو گے شرک کے ساتھ تو پھر یہاں اصطلاحی مومنوں کی بات نہیں ہو رہی اس کے بقول، یہ لغوی ایمان کی ہے. جس طرح وہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں جس ایمان کا ذکر ہے ان کا جزوی بعض چیزوں پر، کہ اگر اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ شرک کو مکس نہیں کریں گے تو پھر ہدایت پائیں گے. اتنا ماننے سے ہدایت نہیں ملے گی. تو اس نے اس انداز میں جواب دیا ہم نے تو لفظ ظلم بطور احتیاط کے مومن حقیقی ہو تو آگے ہدایت ہے اس کے لیے کہ اس کے بعد شرک نہ کرو، کرے گا تو پھر مشرک ہو جائے گا. اس نے کہا کہ یہاں بھی جو ایمان ہے یہ اصطلاحی ایمان نہیں بلکہ لغوی ایمان ہے. تو لغوی ایمان شرک کے ساتھ مکس ہو سکتا ہے. تو انہیں کہا گیا ہے مشرکین مکہ کو کہ جب رازق تم اللہ کو مان رہے ہو اور خالق من خلق السماوات والارض اللہ کو مان رہے ہو تو پھر آگے یہ ظلم کیوں کرتے ہو جو لات منات کی پوجا کرتے ہو؟ پھر شرک والا ظلم نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ. وہاں بیک وقت دونوں چیزیں چل رہی تھیں. اللہ کو خالق بھی مان رہے تھے، ساتھ بتوں کو معبود بھی مان رہے تھے. تو ان کو روکا گیا. ان کی بات اس نے یہاں اس انداز میں تعویل کر کے بتا دی. تو مطلب جو بھی کیا وہابی بیانیہ کا تو رد کر دیا، وہ خواہ دوسرے جواب سے ہو یا اس جواب سے ہو، جو یہ آیت پیش کر کے کلمہ کو مشرک ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں پر کہ یعنی ان کا موضوع یہ ہے جو اصل مشرک ہیں ان کو تو چھیڑتے نہیں اور جو حقیقی مومن ہیں ان کو چھوڑتے نہیں. ادھر کوئی فتویٰ نہیں، ادھر کوئی سختی نہیں، ادھر کوئی نفرت نہیں. یعنی ان کا جو سالانہ لٹریچر چھپتا ہے جس پہ کروڑوں ریال لگتے ہیں اور 60 سے زائد زبانوں میں چھپتا ہے اور سارا سال دھڑا دھڑ سٹالوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ وہ مفت پھر تقسیم کرتے ہیں اور مختلف ملکوں میں بھیجتے ہیں. اس سارے لٹریچر کو آپ دیکھیں کہ اس میں یہود کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے، نصارہ کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ہندو کے خلاف کیا ہے، سکھوں کے خلاف کیا ہے، مجوسیوں کے خلاف کیا ہے، پارسیوں کے خلاف کیا ہے. ان سب کے لیے 100 میں سے 2%، 3%، باقی سب اہل سنت کے خلاف لکھا ہوا ہے. اتنی بڑی اپوزیشن وہ اپنی سمجھتے ہیں. اور قرآن نے تو انہیں اکثر کہا تھا حقیقت میں، لیکن یہ آیت جب پڑھ کے غلط مطلب لیتے ہیں، لیکن اکثر تو پھر دل میں سمجھتے ہیں کہ جن کو یہ کلمہ کو مشرک کہہ رہے ہیں اس وقت وہ دنیا میں اکثریت میں ہیں، جو لفظ اکثر آیا ہوا ہے، اس لیے پھر ڈرتے بھی ہیں. یعنی یہ اب اسلام کس طرح پھلے پھولے کہ جب مرکز اسلام سے ساری دشمنی ہی حق والوں سے کی جا رہی ہے، سارا لٹریچر اس سلسلے میں چھاپا جا رہا ہے.
امریکہ کے خلاف نہیں، بلکہ جو لفظ بولے جیل جائے۔ وہ جو ان کا امام تھا مسجد حرام کا، طالب مکی، اب 10 سال اس کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، منبر پر صرف ایک لفظ ہی اس نے بولا تھا۔ تو جو اصل وقت کے طاغوت ہیں ان کے خلاف خود لکھیں بولیں دیں، وہ تو ہے نہیں، اگر کوئی بولے تو وہ بھی فوراً پکڑا جائے۔ اور مسلمانوں کے خلاف یعنی یا تو ویزا دیتے وقت کہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہم نے ویزا نہیں دینا، تو پھر پتہ چلے۔ یعنی ویزے میں سارے ملکوں میں اپنے سفارت خانوں میں کہہ دیں جو توسل جائز سمجھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ویزا لینے آئے تو ان کا انٹرویو کرو، خواہ مصری ہو، شامی ہو، عراقی ہو، وہ اندلس کا ہو، وہ پاکستانی ہو، اس سے پوچھو کیا تم وسیلہ جائز سمجھتے ہو؟ اگر کیا جائز سمجھتا ہو تو اس کو ویزا نہ دو۔ تو یہ ایک دن روک کے دیکھیں کہ ان کا پیشاب بند ہو جائے گا۔ ایک دن میں پہلے خود دعوت دے کے بلاتے ہیں آؤ، ہمیں ہر اجازت ہے، اور جب اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں مسلمان، حج کا وقت ہے، عمرہ ہے، جو ہے امام مسجد کیا کہہ رہا ہے، جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ مشرک ہے۔ رب کے گھر میں بلا کے پھر آگے سے یہ سناتے ہیں، تو یہ پہلے کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے؟ پھر تم کون ہو جو مشرکوں کو ویزے دیتے ہو اللہ کے گھر میں جانے کے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر مشرک ہیں، یہ شرک ہے، تو پھر برملا آئینی قانونی طور پر کہو اس کو، اور اپنے ویزے کی شرط لگاؤ، اور پھر حکومت کر کے دکھاؤ وہاں پر۔ تو اس طرح کر کے اس میں بھی یہ دھاندلی کرتے ہیں، اور اس پر یہ خود ان پر مواخذہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک یہ عقیدہ مثال کے طور پر اس طرح کے سارے شرکی عقیدے ہیں اور یہ رکھنے والے مشرک ہیں، تو مشرک کو تو حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ وہ قدم رکھے وہاں پر۔ تو یہ کون رکھوا رہا ہے قدم ان کے، مشرکوں کے، معاذ اللہ، ان کے بقول جو مشرک ہیں؟ کون ویزا دے رہا ہے؟ یہ لاکھوں لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اور جانے والوں میں سے بے شک وہ سروے کر کے دیکھ لیں، یعنی اکثریت ان کی ہے سارے ملکوں میں سے، مثال کے طور پر جو توسل کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور یہ اس کو شرک سمجھتے ہیں اور پھر ویزا بھی دیتے ہیں۔ تو مطلب کیا؟ حکومت کرنے کے لیے، اقتدار بچانے کے لیے، دولت ہڑپ کرنے کے لیے تو شرک کروا لینا جائز ہے اور مشرکوں کو بلا لینا جائز ہے، اور ویسے وہ مشرک ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ یعنی اگر اپنے نظریے میں یہ خالص ہیں، سچے ہیں، تو پھر پابندی لگائیں ہر ملک کے ایسے لوگوں پر کہ حج پہ نہیں جا سکتے، عمرے پہ نہیں جا سکتے، اور پھر رد عمل دیکھیں دنیا کا، اور پھر مناظرہ کروائیں، اور پھر جیت کے دکھائیں۔ تو یہ پھر دوسری طرف پھر سراسر منافقت ہے۔ مشرک بھی کہتے ہو، مومن کہہ کے ویزا بھی دیتے ہو، یا تو مانو کہ تم مشرکوں کو ویزے دیتے ہو، ہاں تم یہود کو بھی بلاتے ہو وہاں پر، تم مشرکوں کو جو پیور مشرک ہیں اوریجنل انہیں بھی بلاتے ہو، لیکن یہ جن پر تم نے فتویٰ دے کے کہا ہوا ہے، یہ سال میں سب سے زیادہ جا کر ٹیکس تمہارے ملک کو اور ہر طرح کی جو چیزیں یہ دیتے ہیں سارے ملکوں میں سے جا کر، اور پھر انہی پر شرک کا فتویٰ، تو یہ دوغلی پالیسی ہے۔ میرے یہی کلپ پھر مجھے وہاں دکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی کہا تھا، زیادہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ایک حق بیانی ہے کہ جو فرض ہے، اور پوری دنیا میں اس بات کا بھی قحط ہے، یعنی جو مطالبہ میں کر رہا ہوں یہ لکھ کے بھی ان کو دیا ہے کہ اگر پنجابی کہتے ہیں یہ ٹکر ساگ چاندہ ہے تھے، یعنی اگر تمہارے اعصاب میں اتنی قوت ہے تو پھر اعلان کر دو کہ توسل کو جائز سمجھنے والے مسلمانوں میں سے معاذ اللہ مشرک ہو گئے ہیں، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے جو آ رہے ہیں، جو ان کے بقول سفر معصیت ہے، وہ مشرک ہو گئے ہیں، لہذا ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ یہ اپنی پالیسی میں لکھو اور یہ پالیسی بیان دو، یہ بناؤ، اور پھر بچ کے دکھاؤ، یا اس کو ثابت کر کے دکھاؤ، یا انٹرنیشنل رد عمل ہر ملک سے، ہر بستی سے جو ہوگا
اس کا پھر مزہ چکھو۔ تو تم نے ادھر بچنے کے لیے سب کچھ مانا ہوا ہے، قانونی طور پر ہمیں مسلمان مانا ہوا ہے، اور اسی بیس پہ ویزا دیتے ہو، اور پھر جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو پھر اپنا بھی دیکھو کہ تم سالانہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کو تم جو مشرک تھے خود ہی بلا کے حرم میں داخل کر رہے ہو۔ تو کتنا تقدس تم پامال کر رہے ہو اپنے اصول کے مطابق۔ تو بہرحال یہ ان کی جو بڑی دلیلیں تھی، اس کا ہم نے یہ چھوٹا آپریشن ابھی کیا ہے کہ اس طرح سمجھ کے آپ وہ باقی عقیدہ توحید سیمینارز جتنے ہیں ان کو سن سکتے ہیں ان کے، لیکن یہ خلاصہ تھا ایک قسم کا کہ اصل ان سے بات یا موضوع کو سمجھنے کے لیے معیار الوہیت کو سمجھنا چاہیے، اور معیار الوہیت میں جو ان لوگوں نے دھاندلی کر رکھی ہے اس کا پردہ چاک کرنا چاہیے، اور معیار الوہیت پر آیات قرآن کے ذریعے سے ساری بات کرنی چاہیے۔ جہاں ضرورت پڑے پھر حدیث کی طرف، سب سے پہلے آیات قرآن معیار الوہیت کو بیان کر رہی ہیں۔ یعنی وہ مددگار ہونا اگر ہوتا تو اللہ نے خود کتنی جگہ وہ لفظ استعمال کیے اپنے بندوں کے لیے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ اللہ کی مدد کا مظہر اللہ کا دشمن نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ جو غیر اللہ، اس میں جو لفظ غیر ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے غیر بمعنی دشمن، فلانا اس کا غیر ہے، یہ غیروں کی بات ہے، اور ایک وہ ہے غیر تو ہے لیکن محبوب بندہ ہے، غیر ہے ذات میں کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے لہذا غیر ہے، لیکن ہے کون؟ ہے وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا کوئی نبی، اللہ کا کوئی ولی۔ تو اس واسطے کسی بت کو اس کی مدد کا مظہر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ جو پھر مکس کرتے ہیں کہ پھر وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بتوں کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ رہے ہیں، تو یہ دھاندلی ہے قرآن سے۔ بت اللہ کا دشمن ہے، اور بت اللہ کی مدد کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اصول ہے، اس نے اپنے پسندیدہ لوگوں پر یہ لفظ بولے ہیں، اور یہ جو اللہ کے مقابلے میں بت ہیں ان پر ایسا کوئی لفظ، کوئی اطلاق موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر مثلا قرآن مجید میں 13ویں پارے کے اندر یہ سورہ ابراہیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، کیوں؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی۔ اب یہ جو اندھیرے سے نکال کے روشنی دینا ہے، یہ ہے جہنم سے نکال کے جنت دینا، کفر سے نکال کے اسلام دینا، مرض سے نکال کے صحت دینا۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں، بہت بھاری کام ہے، لیکن سرکار کے لیے آسان ہے۔ مشکل کشائی، یہ مشکل کشائی ہے کہ تاکہ آپ نکالیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بھیجا ہی مشکل کشائی کے لیے، اور یہ لفظ اللہ نے دوسری جگہ اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ یعنی 3 پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور۔ اب جہاں سے اللہ نکالتا ہے وہاں سے ہی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی نکالنے والے ہیں۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی شان بتائے گی کہ وہ ظلمات سے نکال کے نور دیتا ہے، اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائے گی کہ وہ ظلمات سے نکال کے نور دیتے ہیں۔ اور اگر یہ مددگار ہونا، یہ اللہ ہونا ہے، تو پھر تو اس سے اللہ ہونا ثابت ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فرق کرے وصال کا، تو کیا 63 سال یا جتنی بھی حیات مبارکہ ہے، کیا اتنی دیر تک اللہ کا کوئی شریک ماننا جائز تھا؟
اللہ کا شریک ماننا تو کبھی ایک سیکنڈ بھی جائز نہیں رہا. یا کوئی یہ قانون ہے کہ زندوں میں تو فوت شدہ میں تو کوئی شریک نہ مانو اور زندہ میں سے مان لو. جو شرک ہے زندہ کے لحاظ سے بھی شرک ہے، وہ فوت شدہ کے لحاظ سے بھی شرک ہے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ ظلمت سے نکالے نور دیں، تو آپ کا وصف بنا آپ ظلمت سے نکال کے نور دینے والے ہیں، اور ظلمت سے نکال کے نور دینے والا مددگار ہوتا ہے، اور وابیہ کے مطابق جو مددگار وہ اللہ ہوتا ہے. تو پھر کتنی خرابی لازم آئے گی. جبکہ ہمارے نزدیک اللہ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، چاہتا ہے تو وہ خود نکالتا ہے، چاہتا ہے تو محبوب کو کہتا ہے تم نکال دو، وہ بھی نکالتا ہے، یہ بھی نکالتے ہیں. یہ نکال ظلمت سے نور کی طرف اللہ کی شان ضرور ہے، مگر یہ معیار الوہیت نہیں ہے. اگر یہ معیار الوہیت ہوتا تو کبھی بھی ہمارے آقا علیہ السلام پر یہ لفظ نہ بولا جاتا، کیونکہ کوئی مجازی معبود ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے لفظ یہ بولے گا جن کا جھگڑا ہے کہ ظلمت سے نکالتے ہیں نور دیتے ہیں. اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کرتے ہیں، شرک نہیں ہوا. کیونکہ سرکار ظلمت سے نکال کے نور دے کے پھر بھی اللہ کے بندے ہی رہے ہیں، اللہ نہیں بنے. اور تب نہیں بنے جب ہمارا معیار مانا جائے. جب ان کا مانا جائے تو پھر تو لازم آئے گا کہ اللہ بن گئے. تو اصل توحید کے محافظ ہم ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے نا کس طرح ہم ہیں کہ ان کے جو بیان کردہ معیار ہے اس میں تو کبھی فرشتوں کو اللہ ماننا پڑے گا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور اللہ ایک ہے اور واجب الوجود ہے اور مستحق کے عبادت ہے. اور یہ مسلک اصول کا قرآن و سنت سے آ رہا ہے. یہ کوئی صدی ایک صدی ڈیڑھ صدی کا گھڑا ہوا نہیں ہے جو انہوں نے اس سلسلہ میں بات کی. اب یہ ہے کہ جب یہ گفتگو کی جاتی ہے، یہ بھی بہت لمبا چوڑا خلاصہ ہے 30-35 گھنٹوں کا، کہ جب گفتگو کی جاتی ہے اس موضوع پر ان کا بیانیہ کیا ہے. ان کا بیانیہ جو ہے وہ صرف دو طبقے ہیں. ایک اللہ ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں اللہ کے بندے ہیں. بس اس پر سارا زور ہے، جبکہ اصل میں تین ہیں. ایک اللہ ہے، ایک اللہ والے ہیں دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے اللہ کے دشمن ہیں. اور ان کے احکام جدا جدا ہیں. ان کے احکام، اور یہ بھی قرآن میں سب ذکر ہے. مثلا مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، قرآن نے اس میں تین چیزیں بیان کی ہیں، تین طبقے. ایک اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا، دوسرا اللہ والوں کا مردوں کو زندہ کرنا، اور تیسرا غیر اللہ اس معنی میں جو اللہ کے محبوب نہیں ہیں ان کا مردوں کو زندہ کرنا. دھاندلی کیا ہے؟ اللہ والوں کو بھی ان غیروں کے کھاتے میں شامل کر کے بس دو ہی باتیں کرنا. ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے، اور ان کا خواہ اللہ کے محبوب ہوں یا اللہ کے دشمن ہوں، ان کو ایک شو کر کے ان پر ساری ضربیں لگانا، یہ وہابیت ہے. اور ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا، یہ سنیت ہے. اب ایک چیز کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا. یہ اصل شان کس کی ہے؟ اللہ کی. اور پھر کس کی ہے؟ اللہ کے نبیوں کی. احیی الموتى باذن اللہ، احیی الموتى اللہ کی ہے کہ اس کو ہی اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دلیل بتایا تجربہ کے لحاظ سے اس وقت، اور اسی کو ایک نبی نے اپنے نبی ہونے کی دلیل بتایا. کس کو؟ مردوں کو زندہ کرنا. اور اس کو ہی اللہ کے ایک غدار اور دشمن نے اپنی عظمت کی دلیل بتایا، اسی چیز کو. تو جو سب کو برابر تولتے ہیں وہ جواب دیں. جب دشمن نے کہا تو اللہ نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہوا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب نے کہا میرا نبی بولا. اب یہ تیسرا پارہ جو ہے
اس میں جب یہ گفتگو چل رہی تھی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اب احیاء موتا یہاں کس کی شان بتائی گئی؟ اللہ کی، اللہ کی عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آگے قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں، اس سے مناظرہ ہو رہا تھا نا، انا احیی و امیت، یہ دوسری پارٹی یعنی جو درجے میں تیسرے نمبر پر ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تذکرہ تیسرے پارے کے اندر جو ہے وہ دیکھ لو کہ انہوں نے اس سلسلہ میں جب گفتگو کی تو کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت نمبر 49 آل عمران۔ یہ کیا احیی الموتا، وہ جس لفظ پہ توحید کے مناظرے ہو رہے تھے، نبی نے برملا دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہا میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، میں زندہ کرتا ہوں۔ یہ تین چیزیں تینوں قرآن میں ہیں۔ یہ ظلم ہے کائنات کا بڑا کہ اللہ کے سوا جو دو ہیں ان کو ایک کرنا، یعنی اللہ کے دشمنوں اور اللہ والوں کو ایک بنانا، ان پر ایک حکم لگانا، یہ وہابیت ہے، اور انہیں جدا جدا کہنا یہ قرآن ہے۔ یعنی جب نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں تو فبوہت الذی کفر، اسے دھتکارا گیا، اسے رد کیا گیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں زندہ کرتا ہوں تو رب نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ نبی تجھے تو توحید پڑھانے بھیجا تھا اور معاذ اللہ تم نے ایسا کرنا شروع کر دیا، یعنی وہاں فوراً رد ہوا اور کفر کہا کفر کر رہے ہو، اور یہاں کہ نبوت کا فیض بٹ رہا ہے تو پھر من دون اللہ یا غیر اللہ اس میں انصاف کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ نبی ولی اپنے ذات کے لحاظ سے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ والا ہے، یہ باذن اللہ۔ اس بنیاد پر یہاں وہی وصف جو رب ذوالجلال کی توحید کا بتایا گیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے میں ربی الذی یحیی و یمیت، تو انہیں پتا تھا نا کہ یہ بیان توحید میں دلیل دی گئی ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی یہاں کہا احیی الموتا، میں زندہ کرتا ہوں۔ اور ان کا کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ازلی کلام میں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ گفتگو تو ان کی تھی، پڑھ آج ہم بھی رہے ہیں، اور نہ بدلنے والے قرآن میں ہے احیی الموتا۔ تو اب احیاء موتا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اس کے لحاظ سے تین ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نمرود کا۔ اللہ نے اللہ کے لحاظ سے کہیں تو توحید ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں تو رسالت ہے، اور نمرود کے لحاظ سے کفر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نمرود کے معاملے کو مکس کرنا وہابیت ہے، جدا جدا بتا کرنا سنیت ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں سنی ہونا۔ تو اس طرح قرآن میں یہ فیصلے ہیں۔ اب ہم کوئی ان پہ الزام نہیں لگا رہا دوسرے طبقے پر، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ صرف دو باتیں کرتے، ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف من دون اللہ میں یہ سارے مکس کر کے بتاتے ہیں، جبکہ رب کو یہ پسند نہیں، اگرچہ یہ اس کو توحید کا نام دے رہے ہیں۔ رب اپنے قرآن میں وہ اپنے نبی کی شان بتا رہا ہے، احیی الموتا، احیی الموتا، یہاں پھر گھنٹوں کی بات ہے، احیی الموتا، یہ مضارع ہے،
مضارع میں تجدد ہوتا ہے، تجدد، کیا میں پڑھتا ہوں، ہر گھڑی میں پڑھ رہا ہے تو پھر میں پڑھتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں لکھتا ہوں۔ ایک ہے میں نے لکھا، میں بولا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہ فرما دیتے کہ احییت المیتا، میں نے ایک مردے کو زندہ کیا، ان کے مسلک کا کڑاکا تو پھر بھی نکل جاتا، اگرچہ ایک بار ہوتا، لیکن یہاں تو وہ ہی ہے، بار 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 لگاتار۔ اور پھر میتا کی جگہ موتا ہے، جمع، احیل موتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب اس اعلان کا مقصد کیا تھا جو اس وقت وہ کر رہے تھے؟ اب یہ جو کہتے ہیں کہ کچھ ادھر چلے جائیں، کچھ ادھر چلے جائیں، ماذا یبقی للہ تعالی، اللہ کے لیے کون بچے گا؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات میں دنیا میں تھے اور احیی الموتا فرما رہے تھے اور فرما اللہ کے حکم پر رہے تھے، احیی الموتا باذن اللہ فرما رہے تھے، اس کا تقاضا کیا تھا اس وقت کے حالات میں؟ مطلب یہ تھا کہ جس نے مردہ زندہ کروانا ہے لے آؤ۔ اعلان اس لیے ہی ہو رہا تھا نا، میں تیار بیٹھا ہوں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، مردہ 100 ہو یا مردہ 1000 ہو یا لاکھ ہو، میں تیار بیٹھا ہوں۔ احیی الموتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اعلان کیوں تھا کہ لوگ آئیں؟ اس لیے ہی تھا نا، یعنی اس اعلان کا مقصد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رب نے کہا تھا اعلان کرو مگر آئے کوئی نہ۔ اگر کوئی گھر سے نکلا سن کے، شاید بہت نکلے ہوں گے، اگر کوئی گھر سے نکلا کیا کرنے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مردہ زندہ کروانا ہے، تو وہابیہ کے مطابق تو نکلتے ہی کافر ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد لینے جا رہا ہے اور بہت بڑا شرک کروائے گا یہاں جا کر، اور قرآن کے مطابق اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے کہ رب نے تو اعلان اس لیے کروایا ہے، رب نے اعلان اس لیے کروایا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ماذا یبقی للہ تعالی، اللہ کے لیے کون بچے گا، تو پھر تو رب نے معاذ اللہ اپنی توحید پہ خود حملہ کروا دیا کہ اب بلے بلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہو جائے گی، اب مجھے کون یاد کرے گا؟ یہی بنے گا نا نتیجہ ان کے بقول کہ جائیں گے، ایک مردہ زندہ کرا کے جا کے پڑوسیوں کو بتائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مردہ زندہ کروا کے آیا ہوں، اور ہے ایسا کام کہ کوئی اور کر نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی ہیں وہ کر رہے ہیں، تو کتنا اس سے ہلچل مچی ہوگی معاشرے میں۔ عملاً کروانا یا عقیدہ رکھنا، یہ معاشرے میں جو پھیلایا گیا عقیدہ کہ ایک بندہ بیٹھا ہے اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر رہا ہے، تو ان کے نزدیک تو شرکی عقیدہ پھیل رہا تھا اور توحید کو نقصان ہو رہا تھا کہ یہ سارے تو پھر اس بندے کے گرد لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کو کون یاد کرے گا؟ لیکن قرآن کہتا ہے جو عیسیٰ کا ہوگا وہ اللہ کا بھی یقیناً ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ان سے مردہ زندہ کروائے اور پھر اللہ کا وہ بندہ نہ بنے صحیح طریقے سے۔ یہ ہے معیار، بت پرستی پر قیاس نہ کرو اللہ والوں کو، اگر قیاس کرو گے تو پھر نمرود کے ساتھ تم عیسیٰ علیہ السلام کو ملا رہے ہو کہ آخر زمین پہ وہ وقت گزرا جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے احیی الموتا احیی الموتا احیی الموتا، یہ کہہ رہے تھے اگرچہ ساتھ باذن اللہ ہے مگر زندہ کرنے کی نسبت تو اپنی طرف ہی کر رہے تھے نا، یہ نہیں احیی اللہ ہو، کہتے احیی الموتا، میں زندہ کرتا ہوں اور میں نمائندہ ہوں اللہ کا، اس کی اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ سارے لوگ جو ان کے پاس آ رہے تھے اس بڑے کام کے لیے جو مشکل کشائی کا آخری مقام ہے، نفس الامر میں کائنات میں جب ایسا ہو رہا تھا، اس وقت کی جو توحید تھی ہم آج بھی اس توحید پہ قائم ہیں، جب نفس الامر میں ایسا ہو رہا تھا، اور اس وقت جو اللہ کے دشمنوں کا نظریہ تھا یہ دوسرا ٹولہ اس پہ قائم ہے کہ انہوں نے ایک ہی سمجھا ہوا ہے، اور پھر یہ پتا چلا کہ باذن اللہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا ورنہ نمرود بھی نگال دیتا،
جو نمرود ہو، قارون ہو، فرعون ہو، باغی ہو، اللہ کا وہ باذن اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ والا ہو تو پھر باذن اللہ ہو سکتا ہے۔ احیی الموتا باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن کرتا اللہ کے اذن سے ہوں۔ تو جو ان کا وہ وہم ہے کہ اگر ان ہستیوں کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے تو بٹ جائے گی مخلوق، اللہ کے لیے کون بچے گا، تو یہ بٹے گی نہیں۔ جو ان کا ہوگا وہ یقیناً اللہ والا بھی ہوگا، اور اس میں توحید کا اظہار ہوگا۔ یعنی جس طرح وہاں فرشتوں سے مدد کروانے کے مسئلے پر وہاں وہ فرشتے گئے تو اس سے نقصان نہیں ہوا، بلکہ یہ بات مشرکوں کو پہنچی جب مار کھا کے واپس گئے بدر سے، جو زندہ بچ گئے وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے توحید کی شان کیا، یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے جمع تفریق کیا کہ کون گیا، کس نے کیا کیا، کس نے مدد کی، کس نے تعاون کیا، مقابلے میں کون تھے، ان کے مددگار کون تھے، وہ ہم نے جو دیکھے ہوئے تھے وہ کون تھے، وہ جنہوں نے اس طرح ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے وہ کون تھے، وہ جن کی ضرب بڑی تیز تھی، ایک تھپڑ سے ہی بندے کو وہ فنا کر دیتے تھے، وہ کون تھے۔ تو بالآخر انہوں نے کہا کہ افسوس، ہم جنہیں پوجتے رہے وہ خود نہیں پہنچے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا کلمہ پڑھایا اس اللہ کے تو بندے بھی مدد کو پہنچے، اس کے بندے بھی مدد کو پہنچے، ان صحابہ کی مدد کو اس اللہ کے بندے بھی پہنچے، اور جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ تھن خود نہیں پہنچے، یہ خود نہیں پہنچے، اور جو اللہ ہے اس کے تو بندے بھی پہنچے، تو پھر اسے ماننا چاہیے جس کے بندے اتنے پاورفل ہیں تو آپ کتنا ہوگا۔ تو اس طرح یعنی فرشتوں سے مدد کروا کے رب نے منظر ان کو دکھا دیا، اور انہیں سمجھ آئی بہت سے لوگوں کو، پھر کلمہ پڑھا کہ رب کی شان معبود ہونا کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، اور یہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ اس لائق نہیں نے معبود بنایا جائے، یہ تھن وہاں گئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، یہ خود، اور ادھر اللہ جو ہے اس کے تو بندے بھی مدد کو آ گئے، تو جس کے بندے اتنے بڑے مددگار ہیں وہ خود کتنا بڑا مددگار ہوگا۔ اس سے اسلام کی دھاک بیٹھی، اس سے عقیدہ توحید جو ہے اس کا اظہار ہوا، اور اس انداز میں آگے وہ عظمت جو ہے وہ پھیلی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے دورہ حدیث کے طالب علم ہیں غلام مرتضیٰ جلالی، ان کا آپریشن ہے، دعا کریں یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو جلد سے دیاب فرما۔ میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اظہار حق کے لیے ہمیں مزید توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے بھی علماء کرام دورہ حدیث میں تخصص میں یہاں زیر تعلیم ہیں، یا اللہ ان کو شرح صدر عطا فرما، قوت بیان عطا فرما، اور سلیقہ تحریر عطا فرما۔ یا اللہ ان کو آخری سانس تک استقامت عطا فرما، اور اپنے فضل کا سہارا عطا فرما، متبحر عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔